बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लंबे ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। वो सिलसिला जो रमज़ान शरीफ से पहले हमने जहाँ पे रोका था उसको वहीं से इंशाअल्लाह आज हम शुरू कर रहे हैं। इस्लाम बहुत ताकतवर हो चुका था अस्करी लिहाज से और सियासी लिहाज से भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची जहाँ पर भी जाते उन्हें शाही मेहमानों जैसा प्रोटोकॉल दिया जाता, वेलकम किया जाता। जब कुफार ने ये देखा कि इस्लाम को किसी और तरीके से शिकस्त नहीं दी जा सकती, इस्लाम को रोका नहीं जा रहा, तो उन्होंने एक और मनसूबाबंदी। वो मनसूबाबंदी क्या थी कि झूठे नबी मुतारफ करवा दिए। काबिल जिक्र 3 झूठे नबी थे, जिनमें से एक का नाम तुलैहा था, एक का नाम मुसैलमा कज़ाब था जिसका नाम अक्सर आपने सुना होगा, और एक का नाम असवद अंसी था। असवद अंसी बेसिकली असवद का मतलब स्याह को कहते हैं, वो अंस उसके एक कबीले का नाम था। रंगत इसकी बहुत स्याह थी, ये बेसिकली एक काहन था। रंगत स्याह होने के बावजूद इसकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी अट्रैक्शन थी कि खवातीन इसकी दिलदादा थी। लोग इसकी बात को सुनते, घंटों बैठकर लोग इसकी गुफ्तगू को सुनते रहते। इसने ये तमाम पुरस्कारियत जिस दौर में ये काहन था उस दौर में ही हासिल कर दी। अब हुआ क्या कि कुछ अरसे के बाद ये खबर पूरे यमन में फैल गई कि असवद अंसी एक गार जिसका नाम हब्बान था, गारे हब्बान में असवद अंसी चला गया। अब वो किसी के साथ भी मिलता नहीं है, किसी के साथ भी बात नहीं करता। कहा जाता है कि असवद अंसी जिस दौर में काहन था उस दौर में इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा था, लेकिन इसने कभी भी इस्लाम के खिलाफ बात नहीं थी की। और कुछ मौरख ये भी लिखते हैं कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया। खैर हब्बान में जब ये चला गया, लोग इसको ढूंढते ढूंढते हब्बान के करीब पहुंचे। काफी दिनों के बाद असवद अंसी उस गार से बाहर निकला, लोगों का हजूम इकट्ठा किया और उनके सामने इसने ये ऐलान किया कि मुझे अल्लाह ने नबूवत अता कर दी है माअज़ल्लाह। अब लोग इसकी बात के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता यकीन करना शुरू हो गए, क्योंकि शोबदाबाजी इसको पहले ही आती थी। इसकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन जिस दौर में ये काहन था पैदा हो चुकी थी। गुफ्तगू इंटरेस्टिंग करता था, लोग इसकी बातें सुना करते थे, खवातीन इसकी दिलदादा थी। अब ये करता क्या कि एक जलता हुआ शोला अपने मुंह में डाल और उसको बाहर निकालता, फिर भी वो जल रहा होता। एक लड़की को इसने हवा में मुअल्लक कर दिया और उसमें ये कहा कि देखो ये मेरा मौजज़ा है माअज़ल्लाह। फिर इसने अपनी नबूवत का सबूत एक गधे से दिलवाया। लोगों के इकट्ठा करके इसने गधा मंगवाया। गधे को इसने कहा कि घुटने टेक दो, उसने घुटने टेक दिए। उसे इसने कहा कि अपनी गर्दन झुका दो, उसने अपनी गर्दन झुका दी। उसे इसने कहा कि तुम लेट जाओ, वो लेट गया। इसने कहा कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ माअज़ल्लाह, और ये जानवर भी मेरी बात को मन्नो तस्लीम करते हैं। अब लोग उसकी बात को मानना शुरू हो गए। अब इसने अपना नाम असवद अंसी से तब्दील करके रहमानुल यमन रख लिया कि यमन के लिए रहमान। अब ये रहमानुल यमन के नाम से मशहूर होने के बाद इसने एक नया तरीकाकार अडॉप्ट किया कि गार से बाहर निकलता और जिस पहाड़ी पर ये गार थी उसके चबूतरे पे खड़ा हो जाता। उसके चबूतरे पे खड़े होकर लोगों को अरबी जुबान में कुरान करीम के अंदाज में लोगों को कुछ जुमले सुनाता और ये कहता कि ये मेरे ऊपर एक वही नाज़िल हुई है। और इसने कहा कि रोजाना मेरे पास एक फरिश्ता आता है जो मेरे ऊपर एक आयत और 2 हदायत की बातें मुझे देकर जाता है, वो मैं तुम लोगों को मुंतकिल किया कर। अब लोग इसके ऊपर ईमान लाना शुरू हो गए। यमन में इसका बोलबाला होना शुरू हो गया। यमन में जब इसका बोलबाला हो गया, इसने इसका फायदा उठाते हुए अपना एक वसी और अरीज बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर दिया। एक मुनज़्ज़म फौज इसने बना। मुनज़्ज़म फौज बनाने के बाद इसने सबसे पहले नजरान की तरफ रुख किया। अब नजरान में 2 मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदार मुतय्यन किया हुआ था, सालार मुतय्यन किया हुआ था, जो कि नजरान के तमाम इंतजामी मामलात को देखते थे। चूंकि इसकी फौज बहुत ज्यादा थी, नजरान में असवद अंसी को फतह हासिल हुई। ये फतह हासिल होने के बाद इसने नजरान में ही ना क़याम किया बल्कि आगे सना के इलाके में चला गया। अब जैसे कि पहले जिक्र हो चुका है कि सना का हुक्मरान किसी दौर में बाज़ान था। बाज़ान की वफात के बाद वहाँ का हुक्मरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाज़ान के बेटे शहर को बना। अब शहर जो है वो एक जवान आदमी था, फौज उसके पास भी कलील थी। जब ये सना में पहुंचा असवद अंसी, इसने शहर के खिलाफ महाजराई की। अब शहर ने अपने जवानों के साथ एक सिपाही की सूरत में जंग की और इसका मुकाबला। चूंकि वो सिपाही के सूरत में लड़ रहा था, शहर की भी शहादत हुई।
جب شہر کی شہادت ہو گئی، شہر بن بازان کی جب شہادت ہوگی تو اس کی تمام فوج سپہ سالار کے بغیر تھی، لہٰذا وہ بھی تتر بتر ہو گئی اور صنع بھی فتح ہو گئی۔ اب اسود انسی نجران صنع کو فتح کرنے کے بعد احسا، عدن اور مکمل یمن کے اوپر قابض ہو چکا۔ اس قبضے کے بعد اب وہ ان تیاریوں میں تھا کہ وہ معاذ اللہ مدینہ کے اوپر حملہ کرے۔ اب مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کہ شمال کی طرف رومیوں کے اگینسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باقاعدہ لشکر تیار کیا۔ اب اس لشکر کی سپہ سالاری کون کر رہے تھے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 22 سالہ جوان بیٹے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف رومیوں کے اگینسٹ لشکر کشائی کرنے جا رہے تھے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف اسود انسی کے اگینسٹ لشکر کشی نہیں کرنا چاہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس شورا اپنی بلائی، جو کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم نے ان کے سامنے ایک آئیڈیا رکھا، تمام صحابہ کے سامنے۔ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم رومیوں کے اگینسٹ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دیتے ہیں، اپنا لشکر دیتے ہیں، جبکہ یمن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ہم چند ذہین ترین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں گے۔ اب وہاں پہ جا کر یہ صحابہ کرام کریں گے کیا؟ یہ زمین دوز سرگرمیوں کا آغاز کریں گے، وہاں پہ ایک جماعت تشکیل دیں گے، کیونکہ یمن میں ایسے مسلمان موجود تھے کہ جنہوں نے مجبوری کے تحت اطاعت قبول کی تھی اسود انسی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا۔ لہٰذا یہ آئیڈیا تمام صحابہ کو بہت پسند آیا اور اس کے اوپر سبھی لوگ ایگری ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتہائی مشکل ٹاسک کے لیے حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ قیس تم مدینہ سے اس طرح سے نکلو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم مدینہ سے نکل گئے۔ یمن پہنچو، یمن میں جا کے ان سرداروں کے ساتھ رابطہ کرو کہ جن سرداروں نے مجبوری کے تحت اس کی اطاعت قبول کی، وہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ زمین دو سرگرمیوں کا آغاز کرو، اسود انسی کے اگینسٹ بغاوت کریٹ کرو مسلمانوں کو اپنے ساتھ لگا کر، اور آخر کار اسود انسی کا کلا کما کیا جائے۔ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاندھوں پر یہ ذمہ داری لے کر یمن کی طرف کوچ کر گئے۔ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط دیا اور فرمایا کہ یہ خط تم لے جاؤ، یمن کے کچھ سردار ایسے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ اپنے جان و مال کے ساتھ، یمن میں کچھ سردار ایسے ہیں کہ جو اپنے جان و مال کے سمیت تمہارا ساتھ دیں گے، تم ان کو یہ خط جا کر سنانا اور اس کے بعد اس خط کو ضائع کر دیں۔ اب دوسری طرف جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ یمن میں جو ایرانی سردار تھے، سالار تھے، ان کے ساتھ اسود انسی کا تعلق، ان کے ساتھ برتاؤ اس کا بہت حد تک آمیز تھا۔ وہ ان کو بات بات پہ ذلیل کرتا، رسوا کرتا، ان کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے آیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ تمام سردار، ایرانی سردار اس سے بہت تنگ تھے۔ لیکن اب ایرانی سرداروں کی ہی اس کو ضرورت پڑی۔ اسود انسی نے ڈیفینیٹلی انتظامی معاملات کو دیکھنا تھا، یمن کی حکومت کو چلانا تھا، وہاں کے سیاسی معاملات کو دیکھنا تھا۔ اس نے اب اس کے لیے تین جن لوگوں کا انتخاب کیا، وہ تینوں لوگ ایرانی ہی تھے اور وہ تینوں اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، اور اسود انسی کو وقت کے ساتھ اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا۔ اب سپہ سالار اس نے سپہ سالار قیس عبد غوث کو بنایا، اور دو جو بنیادی وزراء اس نے بنائے، ان میں ایک کا نام فیروز تھا جو کہ سچا پکا مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والا عاشق رسول، اور دوسرا وزیر اس نے داسویہ کو بنا۔ اب یہ تینوں لوگوں کا تعلق ایران سے تھا۔ اب ایک دن فیروز باہر کہیں گھوم رہا تھا کہ اس کے پاس ایک گداگر آیا، اس نے صدا لگائی۔ فیروز نے اس سے کہا کہ تم اپنی جسمانی لحاظ سے تم مجھے معذور نظر نہیں آتے، ہاں اگر تمہاری کوئی معذوری ہے تو وہ یہ ہے کہ تم میں غیرت نہیں ہے۔ اس گداگر نے کہا ہاں مجھ سے میری غیرت چھن گئی ہے جس طرح سے تم سے تمہاری غیرت چھن گئی۔ فیروز کا اس کا جواب بہت برا لگا۔ اس نے اسے پکڑ کے پوچھا، اس نے کہا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول کہ جس کا عشق تمہارے سینے میں ہے۔
یہ بات سن کر فیروز ایک دفعہ گھبرا گیا. اسے اس بات کا ڈر تھا کہ شاید یہ اسود انسی کا ہی کوئی مخبر ہوگا. اس نے اسے کہا کہ کیا تم اسود انسی کے مخبر ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم جاؤ اور میرے فیروز سے ملو اور اسے یہ بتاؤ کہ ہم اسود انسی کے خلاف زمین دو سرگرمیاں کرنا چاہ رہے ہیں. اس بات سے فیروز کو اس بات کی تسلی ہوئی کہ یہ مخبر نہیں ہے، ویسے بھی وہ جہاں دیدہ آدمی تھا، اس نے پہچان لیا تھا. اس نے اس گداگر سے کہا کہ تم کل مجھے فلاں جگہ پہ مل. جگہ ان کی آپس میں ڈیسائیڈ ہوگی. اگلے دن قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فیروز اسی مقام پر جا کر وہاں پر جب ان دونوں کا آپس میں ملاقات ہوئی تو قیس بن حبیرہ نے اسے اپنی تمام پلاننگ سے آگاہ کیا. اب فیروز نے یہ کہا کہ اسود انسی تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن قیس بن حبیرہ نے اسے کہا کہ تمہاری چچا زاد بہن آزاد کیا تمہیں یاد ہے؟ اب یہ آزاد کون؟ آزاد ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کریکٹر ہے اسلامک ہسٹری کا. آزاد شہر کی بیوی تھی اور فیروز کی چچا زاد بہن تھی. شہر کو جب شہید کر دیا گیا تو اس کی بیوی آزاد کو اسود انسی نے زبردستی شادی کر. اب اسود انسی نے جب اس کے ساتھ شادی کر دی، اسے اپنے محل میں رکھا ہوا تھا. آزاد کو اس بات کی بہت تکلیف تھی اور فیروز کو بھی تکلیف تھی، کیونکہ نہ تو آزاد اسے پسند کرتی تھی اور فیروز بھی اسے نفرت کرتا. قیس بن حبیرہ نے یہ بات کی تو فوراً فیروز نے اسے کہا کہ تم نے مجھے روشنی کے شمع پکڑا دی کہ ہم آزاد کو استعمال کر سکتے ہیں اسود انسی تک پہنچنے کے لیے. اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کس طرح سے اسود انسی تک پہنچتا ہوں. فیروز جب واپس آیا تو اس نے اپنے باقی دونوں وزراء کے ساتھ، جن میں سے ایک کا نام دازویہ تھا اور ایک کا قیس عبد غوث تھا، ان دونوں کو اپنا رازدار بنایا اور انہیں یہ ساری پلاننگ بتائی کہ ہم اس طرح آزاد کے ذریعے اسود انسی کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور اسے قتل کر سکتے. اب اس کے لیے آزاد کے قریب پہنچنا بھی ناممکن تھا، بہت مشکل تھا. آزاد کی ایک خادمہ تھی، بوڑھی عورت. فیروز نے اس کے ساتھ رابطہ کیا، اسے اپنے گھر بلایا اور اسے یہ کہا کہ تم محل میں کام نہیں کرو گی، اس سے زیادہ اجرت میں میرے گھر میں کام. اب اسے راضی کرنے کے بعد اس نے ایک دن یہ انسٹرکشن دی کہ تم جاؤ اور جا کے آزاد سے ملو اور اسے یہ کہو کہ تمہارا چچا زاد بھائی فیروز تم سے ملنا چاہتا ہے، بتاؤ کہاں پہ مل. وہ بوڑھی عورت آزاد کے پاس گئی اور اس نے جا کے اسے وہ پیغام ایز اٹ از دیا. آزاد نے اسے بتایا کہ محل کی فلاں دیوار کے پاس فیروز کو بولو کہ رات کے پچھلے پہر آ. اب فیروز رات کے پچھلے پہر اس دیوار کے قریب پہنچا، آزاد بھی وہاں پر پہنچی. فیروز کو آزاد نے یہ کہا کہ تمہاری غیرت مر گئی ہے، تم جانتے ہو کہ میں اس کی قید میں ہوں، اس کے باوجود تم نے اس کی وزارت قبول کر دی. تم جانتے ہو کہ یہ جھوٹا نبی ہے، اس کے باوجود تم نے اس کی وزارت قبول کر دی. فیروز نے یہ کہا کہ میں اس کو جان سے مارنا چاہتا، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. آزاد نے کہا کہ میری مدد کی تمہیں کس طرح ضرورت ہے؟ فیروز نے کہا کہ تم کسی طرح سے مجھے اس کے کمرے تک محل میں پہنچا دو، اگلا کام میرا ہے، میں اس کو خود قتل کر. آزاد نے اسے کہا کہ تم اگلی رات کو یعنی نیکسٹ نائٹ پچھلے پہر تم فلاں جگہ پہ آ جانا، وہاں سے تم نے ایک رسی میرے کمرے میں پھینکنی ہے، اس کی کھڑکی میں، کیونکہ وہاں جو آزاد کا کمرہ تھا اس دیوار کے قریب تھا. وہاں پہ تم رسی پھینکو گے، میں وہ رسی کسی چیز کے ساتھ باندھوں گی، وہ رسی پکڑ کر تم میرے کمرے میں آ جاؤ گے. اب سیم اگلے دن فیروز رسی لے کر دیوار کے اس کونے میں پہنچا. فیروز نے وہ رسی آزاد کے کمرے میں پھینکی. آزاد آلریڈی انتظار کر رہی تھی فیروز کا. جب وہ رسی آزاد کے کمرے میں آئی، آزاد نے کسی چیز کے ساتھ اس کو باندھ دیا. فیروز اس کو پکڑ کے لٹکتا ہوا آزاد کے کمرے میں داخل ہوا. جب آزاد کے کمرے میں گیا، آزاد نے اسے کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں ہی روکا کہ ابھی وہ شراب پی رہا ہے، اس کے ارد گرد لڑکیاں ہیں. جب وہ لڑکیاں چلی جائیں گی، شراب ختم ہونے کے بعد جب وہ سو جائے گا، اس کے بعد میں تمہیں وہاں پر لے کر. آزاد نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور صرف ایک محافظ باہر کھڑا ہوا. اسے چھپتے چھپاتے آزاد اسود انسی کے کمرے میں چلی گئی. اب اسود انسی ایک بڑے سانڈ کی طرح لیٹا ہوا تھا، کمر آزاد کی طرف تھی، اس کی دوسری طرف منہ کر کے وہ سویا ہوا. آزاد دبے پاؤں واپس آئی اور اس نے فیروز کو یہ بتایا کہ وہ خبیث سویا ہوا ہے، تم آؤ میرے ساتھ. فیروز کو لے کر جب آزاد اسود انسی کے کمرے میں پہنچی تو اسود انسی کی آنکھ کھل گئی. اس نے جب دیکھا کہ رات کے اس پہر آزاد میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے اور فیروز کو دیکھنے کے بعد اس کا شک مزید پکا ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے. اس نے چلانے کی کوشش کی. اس سے پہلے کہ وہ چلاتا، فیروز نے تلوار کا وار اس کی گردن پہ، وہ نیچے ہوا جس کی وجہ سے وہ تلوار کا وار اس کے سر پہ لگا جائے. اس نے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا
آزاد نے عقل مندی یہ کی کہ وہ بھاگ کے باہر کی طرف گئی، اسود انسی کے کمرے کے باہر جا کے دونوں بازو کھول کے کھڑی ہو گئی، چوکیدار، محافظین، سپاہی آنا شروع ہو گئے۔ تو اس نے انہیں یہ کہا کہ اندر فرشتہ آیا ہوا ہے اور اسود انسی کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اس وقت کسی کو بھی اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تم لوگ واپس اپنی اپنی جگہوں پہ چلے۔ سبھی لوگوں نے گردن جھکائی اور واپس چلے گئے۔ آزاد دوبارہ کمرے میں آئی، دروازے کی کنڈی اس نے لگا دی۔ اب اس سے پہلے کہ اسود انسی اٹھتا، آزاد اس کے قریب گئی اور اس کے بڑے بڑے بال تھے اسود انسی کے۔ آزاد نے جا کے اس کو بالوں سے پکڑا اور فیروز سے کہا کہ فیروز اب تم اس پہ وار۔ پھر فیروز نے اس کی گردن پہ وار کیا اور اس کا سر کان سے جدا کر۔ اب اس کا سر لے کر فیروز واپس قیس عبد غوث کے پاس اور دازویہ کے پاس پہنچا۔ قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر تھے۔ اب ہوا کیا کہ اس دوران فجر کا وقت ہو گیا۔ اس محل کے چھت پر فجر کی اذان دی گئی۔ جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں تو محل کے تمام لوگ یہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا کہ اسود انسی کے محل کی چھت پر اذان ہو رہی ہے۔ جب یہ اذان مکمل ہوئی، اس دوران جو مسلمان بغاوت کا ارادہ کر چکے تھے وہ بھی وہاں پر آ گئے اور انہوں نے کلمہ شہادت کے نعرے بلند کرنے شروع کر دیے، اونچی اونچی آواز میں کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ اعلان کر دیا گیا کہ اسود انسی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مسلمان جو بغاوت پہ آمادہ ہو چکے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر محل میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے یمنیوں کا، جنہوں نے اسود انسی پہ ایمان لایا تھا، انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ مئی 632 عیسوی 11 ہجری کا، اور قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ خبر لے کر مدینہ پہنچے کہ اسود انسی کا قلعہ کما کر دیا گیا۔ جب مدینہ پہنچے تو اس وقت مدینہ کی فضا سوگوار، کیونکہ 5 جون 632 عیسوی بمطابق 12 ربیع الاول 11 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا تھا، اور مدینہ کی فضا سوگوار تھی، مدینہ کی ہر آنکھ اشک بار۔